बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल और सियासी बैठक में आज मेरे साथ अलीना शिगरी साहिबा हैं और अदील साहब जो हैं वो ऑफिस आए थे, उनसे बात भी हुई थी लेकिन वो तबीयत की नसाजी के बायस वापस चले गए। लेकिन चले आपसे गुफ्तगू का रिकवर भी कर रहे हैं और कुछ हमें तानिशाने भी दे रहे हैं तो साथ वापस से वो अपने नॉर्मल मोड में जा रहे हैं। ये आपको तसल्ली रखे या हमें बताना था, कल परसों आ जाएंगे, हमें पूरा यकीन है क्योंकि खुद वो देख के ये वीडियो आप तड़पेंगे थोड़ा सा कि मैंने खुद मिस की है। मुझे क्यों निकाला। सबसे पहले जी आज सुहेल अफरीदी साहब पर नजरें थी, अडयाला में उन्होंने तशरीफ लानी है लेकिन तैयारियां मुकम्मल थी, वहां नहीं आया गया। जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं और अमीना खान अफरीदी, उनको पुलिस ने रोका और माशाल्लाह से इतने बीबे बच्चे हैं कि वो रुक भी गए। अलीमा खान को फिर अकेला कर दिया गया। 2 हफ्ते अच्छा रश वहाँ पे पड़ा, अच्छा शो हुआ, पीटीआई का वर्कर बहुत खुश हुआ कि चले मुज़ाहमत शुरू हुई है। लेकिन अब लगता यह है कि मुज़ाहमत के नाम पर सुहेल अफरीदी जो हैं वो चिढ़ रहे हैं क्योंकि पहले एक बंदा सामने आया था जनाब मुश्ताक गनी साहब, अब फजल इलाही साहब भी आ गए हैं और मीडिया की जीनत बन गए हैं। आज भी उन्होंने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया जिसमें वो चला रहे हैं कि वो फट पड़े हैं। उनको फटने में 2.5 साल क्यों लगे हैं, वो पहले फट जाते क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए पहले गंडापुर साहब भी 3 दफा इस्लामाबाद आए थे लेकिन लोगों को बीज मंदार छोड़कर जनाब पैदल ही पेशावर पहुंच गए थे और रिहाई वाला मामला वहीं रह गया था। अब सुहेल अफरीदी साहब पर क्या सवालात उठ रहे हैं या सुहेल अफरीदी साहब के हाथ अभी भी कच्चे दागों से पड़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिन पर कल ही मोहम्मद मालिक साहब ने खबर की कि जनाब सिंध में एक बड़ी तब्दीली आ रही है, कुछ मामला तय हो रहे हैं, ये क्या बिजलियां गिरेंगी पीपल्स पार्टी पर या सिर्फ मीडिया की जीनत ये खबर रहेगी, 1-2 दिन डिस्कस होगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। और उसके साथ क्या ये रद्दो बदल करने से, कबीना में उखाड़ पिछाड़ करने से कोई जादू की छड़ी हाथ लगेगी? हुकूमत चल रही है, मुल्क नहीं चल रहा, उसका फार्मूला क्या है वो अलीना शिगरी साहब से पूछेंगे। और सबसे आखिर में फंड्स दो और सारे फैसले ले लो, क्या इसी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की ये जो गठजोड़, मैं तो कहता हूँ लोग नूरा कुश्ती कहते हैं, ऐसे ही हमें धोखा देते रहेंगे? सबसे पहले अलीना शिगरी साहबा, अडयाला के बाहर आज भी अलीमा खान मौजूद थी, आज भी उन्होंने बयानात में सुहेल अफरीदी साहब को पूरा डिफेंड किया, उन्होंने कहीं एतराज़ नहीं किया कि वो बजट की तैयारी में है। लेकिन जो खबरें इस वक्त सोशल मीडिया को मैं कोट कर देता हूँ, कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान से बजट मंजूर कराने की तैयारी की बजाय जो उन्होंने ये एहसन इकबाल साहब से मुलाकात की और उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, क्या मजबूरी होगी कि ऐलान करने के बावजूद वो नहीं जाए? नहीं, मेरे ख्याल से सोहेल आफरीदी साहब के हवाले से जितने भी लोगों की जो कंसर्न्स लोग रेस कर रहे हैं और जितनी भी तनकीद कर रहे हैं वो काफ़ी वेटेज भी रखती है, क्योंकि अगर सोहेल आफरीदी साहब लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बार जो है वो इस हद तक हाई सेट कर दें, जब उन्होंने चार्ज अस्यूम किया था ये कह के कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो लोग एक्सपेक्टेशन सारे अपने वाबस्ता कर लें सोहेल आफरीदी साहब से कि ये 8 माह गुजर चुके हैं, आपकी अपॉइंटमेंट 8 माह कबल हुई थी और 8 माह से आप अब तक एक मुलाकात अपने लिए फैसिलिटेट नहीं करवा पाए हैं। इसके बावजूद शहीद नहीं, गाजी भी नहीं हुए, गाजी भी नहीं हुए। एग्जैक्टली कि आप मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, आप एहसन इकबाल साहब के साथ ठीक है अपने सूबे से के हकूक से मुतालिक आप उनके साथ बैठ रहे, लेकिन आप कुछ गिव एंड टेक वाले चीज सिनेरियो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक प्रेशर तो जो बार बार अलीमा खान साहिबा का गिला जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। आज अलीमा खान साहिबा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आप 35 और 40 जो मेंबर्स हैं उनके ही अपनी असेंबली के वोट खड़े हुए हैं, एंड आइडियली यही प्रेशर जो है वो अलीमा खान साहिबा भी एक्सपेक्ट करी थी क्योंकि उनका भी मुतालबा यही था कि भाई अटक पुल तो आप क्रॉस कर लें, आप और गौर खान साहब। आज फजल इलाही साहब हो, मुश्ताक गनी साहब हो, मेरे प्रोग्राम में थे मुश्ताक गनी साहब, उन्होंने उनका गिला क्या था, उनका सोहेल आफरीदी 8 माह से कुछ नहीं कर सका। वो कहते हैं सिर्फ सोहेल आफरीदी नहीं, पूरी पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इस वक्त एक लैक ऑफ इंटरेस्ट इनका नजर आ रहा है कि आप कोई बार्गेनिंग ऐसी कर नहीं पा रहे हैं कि अपने लिए आप इमरान खान साहब की ना सिर्फ एक उनकी रिहाई बल्कि उनसे मुलाकात तक जो है वो एक्सेस चोक हो गया है। आप उनको इलाज मुआवजे के लिए वो अस्पताल नहीं मुंतकिल करवाने में कुछ निगोशिएट आप नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ चुप करके हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए आप अपनी पोजीशंस। और फिर उन्होंने कहा लोग हमें, मैंने कहा आप हल्के में रहते हैं, लोग क्या वाइब्स आपको मिलती है, उन्होंने कहा लोग हमें गालियां दे रहे हैं। तो ये हमें बात पहले से पता थी, हमें 2024 के इलेक्शंस के बाद हम क्या बात करते थे कि जी ये तो उनका फौरी तौर पे हलकों में जाना बड़ा महाल हो गया था जब ये सारे डिस्कस कर रहे होते थे। और केपी के जो एमएनएज हैं स्पेशली वो भी बताते थे कि हम हलकों में जाते हैं, हमसे यही बात करते हैं कि जी आप बंद कमरों में और सुकून से एसी में एयर कंडीशनर में आप बैठ के मजे ले रहे हैं पोजीशंस के, इमरान खान के नाम पे आप वोट लेकर आए और आप उसके
ریلیز کے لیے یا اس کے فیسیلیٹیشن کے لیے, ملاقات کے لیے آپ کچھ کر نہیں پائے. سہیل آفریدی پہ پریشر جو ہے, جو کل ملے تھے مولانا فضل الرحمان سے, مولانا فضل الرحمان نے بڑی جھگت بھی انہیں لگائی کہ جب کوئی سیاست جس کی مشکل میں پھنستا ہے, حکومت مشکل میں پھنستی ہے, تو مولانا یاد آ جاتے ہیں, مولانا صاحب کے پاس چابی ہوتی ہے ہر تالے کی. تو سہیل آفریدی صاحب جو 8 ماہ سے ہمیں بہت سے اعلانات کرتے ہوئے نظر آئے, ملاقاتیں بھی کرتے نظر آئے, ان کی مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ کرسی مجبوری بن چکی ہے. پھر عام تبصرہ تو یہی ہے کہ ان کی مجبوری جو ہے وہ کرسی بن چکی ہے. دیکھیں, ایک پریشر تو ضرور بلڈ اپ سہیل آفریدی پہ ہو رہا ہے, چاہے وہ عمران خان کی فیملی کی طرف سے ہو, چاہے وہ ان کے اپنے ایم پی ایس کی طرف سے ہو. اور یہ پریشر آپ کو پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں ایم پی ایس بھی اٹھ جاتے, یہ اگر اٹھنا ہوتا تو 1000 دن سے زائد جب گزرے تھے تب میرے خیال سے وہ پیک پوائنٹ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ ایجیٹیٹ کر کے آپ باہر نکل آتے. سب سے بہترین موقع تو تھا جب آپ کو ایک صوبے کی چابی مل گئی تھی, تو آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ اس وقت ہی حرکت میں آ جاتے ہیں نا. اور بھائی آپ اگر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ 35 سے 40 تو آپ نے چلے ایک دم سے سٹارٹ لیا ہے, آپ پورے پاکستان سے جو ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز ہیں, آپ ان سب سے رابطے میں, یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں پہلے متحرک ہو گئے؟ عمران خان کو تو 3 سال سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. سو ابھی ہر چیز جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بغیر کسی اشارے کے, بغیر ان عوامل کے, جو کچھ تو ہے جس کی برداداری ہے, تو یہ جو ہے وہ ان کے اشارے کے بغیر یا کسی کے بھی ذکر ہوا نا آج آپ کے شو میں, آزادی یا موت والا, جس کو لوگ بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. مشتاق غنی صاحب نے بھی آزادی یا موت والے کنٹینر کو دوبارہ زیر بحث لایا ہے کہ وہ کنٹینر دکھایا کیوں تھا. میں نے ان سے یہی تو پوچھا, میں نے کہا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ معاملہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ کسی کے ساتھ, بھائی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے, سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپنا گلہ جو ہے, ٹھیک ہے ٹائم اینڈ اگین بہت ان کے پارلیمانی اجلاس اور دیگر جو معاملات ہیں, ان کی میٹنگز کے احوال سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی بہت آپس میں, آئی تھنک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ المیہ یہ ہے, ان کا ڈرا بیک جو ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ہر بات جو ہے وہ فوری طور پہ نظر عام پر آ جاتی ہے. یعنی سینٹ کا جب الیکشن ہو رہا تھا, گنڈا پور صاحب قرآن پر حلف رہے تھے کہ کوئی پارٹی چینج نہ کرے, جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کر دیا اس سے باہر کوئی نہ نکلے. لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے قرآن پر حلف دینے کو تیار نہیں ہے, اور اتنی ریڈ لائنز دی گئی تھی. لیکن آپ نے جو کنٹینر کی بات کی, تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا وہ آزادی یا موت کا کنٹینر جب یاد ہے آپ کو, جب یہ آیا تھا منظر عام پہ, تو ایک دم سے ایک اس نے obviously ایک پینک کریٹ ہوا, ایک میسیجنگ تھی آزادی یا موت, ایک بالکل ایک دھواں دار قسم کا, مطلب کہ سہیل آفریدی صاحب انٹری کریں گے, جا کے وہ وزٹ کریں, وہ فوٹیج بھی سامنے آئی تھی. اس کے بعد مشتاق غنی صاحب نے ویڈیو جاری کروائی گئی تھی ایگزیکٹلی, اور مشتاق غنی صاحب نے کہا کہ جی ہم خود تلاش میں, وہ کنٹینر کہاں گیا, ہم اس کی, تو یہ مطلب اٹ سیلف اتنی ڈیمیجنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ پوری صورتحال. سہیل آفریدی صاحب میرے خیال سے مولانا صاحب کے ساتھ ملنا, یہ شاید پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا. یہ اسمارٹ اسٹریٹجیز کو کنسیڈر کی جائے گی تو کی تھی جب امن جرگا انہوں نے بلایا تھا, جب وزیر اعلیٰ بنے تھے, ساری مخالف پارٹیز کو انہوں نے بلایا تھا. لیکن اب مشتاق غنی صاحب کو اچانک عمران خان کی رہائی کی یاد آنا, فضل الہی صاحب کو, اس وقت جب پہلے بلی تھالے سے باہر آ چکی نا, آئینی عدالت میں ایک پٹیشن جاتی ہے, شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کیونکہ سزا یافتہ ہیں, وہ سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں دے سکتے. بھائی 91 ووٹ پڑے تھے اس وقت, آپ کیوں نہیں یاد آئے؟ اور گنڈا پور صاحب کو بھی تو عمران خان نے نامینیٹ کیا تھا. پھر فرق کیا ہے؟ یہ گنڈا پور فیکٹر ہے یا واقعی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے آنے پر پریس کانفرنس کرتی تھی, ان کا راستہ روک رہی تھی, اب بھی پردے کے پیچھے وہی ہاتھ ہے؟ دیکھیے یہ بات تو ضرور کہی جا سکتی ہے, مطلب اگر آپ اف یو ٹرائی ٹو لنک دا ڈاٹس, یہ عمران خان کی ریلیز کی اور ان کی محبت میں یہ لوگ باہر نہیں نکلے ہیں. ہم جس طرح سے بات کریں کہ اگر نکلنا ہوتا تو یہ 3 سال سے عمران خان صاحب جو ہے جیل کی قید و بند کی جو صحبتیں ہیں وہ برداشت نہ کر رہے ہوتے, اور جو کچھ ان کی اہلیہ کے ساتھ جس قسم کے کیسز ہیں, مطلب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی کیسز سے بھی متعلق جو ہے ایگزیکٹلی, اور پھر کے پی کے لوگوں سے تو زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ فور فرنٹ پہ ہوتے. پنجاب کی قیادت بالکل ڈومنٹ تھی, خان صاحب تک جب تک ملاقاتیں ہو رہی تھی تب تک وہ خیبر پختونخوا سے لوگوں کو اٹھا کے پنجاب میں پلیس کروا رہے تھے کہ چاہے وہ موومنٹ چلانی ہو یا کچھ بھی ہو. آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت ہیں یا کھوسا صاحب ہیں, ان سب کو دیے جا رہے تھے ٹارگیٹس وغیرہ. کیوں؟ کیونکہ کے پی آپ کو بڑا اس رول میں نظر آ رہا تھا. لیکن خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے یہ ایم پی ایز ہوں, یہ اس طرح کے تھے کہ یہ اب اچانک سے نکلے. اور ٹائمنگ دیکھیں آپ, مطلب بجٹ کی یہ پوری جو ایک صورتحال ہے, تو یہ پریشر ضرور سہیل آفریدی پہ کریٹ ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہیں اگری کرے گا اس چیز پہ یہ پاس کرنے کے, کیونکہ ایک طرف علیمہ خان کا پریشر ہے, دوسری طرف سوشل میڈیا کا پریشر ہے, تیسری طرف یہ ایم پی ایز اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ پریشر
وہ دو کا تو لیجٹ ایک ہمیں جینوئن پریشر نظر آتا ہے جہاں پہ فیملی ہے, لوگ جو ہے ورکر جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے, جو ورکر علیمہ جو خان چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ فیملی ہے, سب سے اوتھینٹک جو میسج جو آتا تھا عمران خان صاحب کا جیل کا, وہ فیملی کے تھرو جو ہے وہ ریلے کیا جاتا تھا, اور جس پر جو اینالائز کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ بجٹ پیش نہ کرے اور اوپر سے سرپلس بھی پیش نہ کرے تو آئی ایم ایف کی شرائط کے خلاف جائے گا. حکومت خود جو ہے وہ گھٹنوں پر آئے گی کہ ہماری ملاقات کروا دیں. اس چانس کو بھی اگر سہیل افریدی صاحب مس کرتے ہیں تو پھر تو سہیل افریدی صاحب کے جانے کا وقت ہوگا نا. دیکھیں یہی پریشر کریٹ کرنے کے لیے ان کے یہ ایم پی ایز اٹھے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو اتنا اوور برڈن کرتے ہیں. یہ تو صرف نام کو ہے, اندر کھاتے آپ یہ بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ سہیل آفریدی وڈ بی ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن بیکاز ہی نوز کہ جی یہ سارا چیز ہونی ہے, اینڈ یہ ایک پورا ایک اسٹیج نظر آ رہا ہو, ایک پورا اسمبلی کا سیشن یہ بہت پوسٹپون کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی حالانکہ وہ اس وقت بلا کر اپنے لیے گیم سب سے زیادہ اپنے حق میں کر سکتے ہیں کہ جو بھی مخالف ہوگا وہ مالی جو بل ہے اس کے خلاف تو نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو پی ٹی آئی کے دروازے تو اس پر بند ہو جائیں گے. اس کے لیے تو ون ون سچویشن ہے, لیکن وہ شاید اندر کا خوف ہے جس کی وجہ سے اپنے لوگوں کو ساتھ ملانے کی بجائے وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا رہے ہیں کہ شاید ان کے ممبرز جو ہیں مالی بل پر ان کی سپورٹ کریں گے تو بجٹ پاس ہو جائے گا. بھائی بجٹ ہی آپ کے پاس اس وقت سب سے اچھا فارمولا ہے, وہ چابی ہے جسے آپ اڈیالہ کا گیٹ کیش کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب انہوں نے ابھی جب جلسہ منسوخ کیا تھا اڈیالہ والا اپریل میں, تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا تھا کہ آپ حکومت کی سہولت کاری کر رہے ہیں. ان سے بہتر پالیٹکس علیمہ خان جانتی. علیمہ خان صاحبہ میرے خیال سے بہت اچھی ایک پوزیشن میں ہوتی, لیکن وہ بات بھی صحیح ہے کہ عمران خان صاحب اپنی فیملی کو کبھی آگے آنے نہیں دیکھنا چاہتے اور کبھی بھی سیاست میں نہیں دیکھنا چاہیں گے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ عمران خان کے پورے 4 سال کے دور اقتدار میں ان کی فیملی کا کوئی ایک شخص بھی, کوئی ان کی ایک بہن بھی کبھی پرائم منسٹر آفس میں انٹر بھی نہیں کی. جی بالکل ممکن ہی نہیں تھا. سو یہ چیز جو ہے وہ بڑا ایویڈنٹ ہے. سو علیمہ خان صاحبہ ایز اے کنسرنڈ فیملی ممبر وہ ضرور ایک پریشر چاہتی ہیں کہ وہ اٹک پل جو ہے وہ کراس کر لے. سہیل آفریدی صاحب عمران خان سے ملاقاتیں بحال ہو ان کی صحت کے حوالے سے, اور میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی بجٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ یہی کچھ گھنٹاپور صاحب نے اس وقت بھی عمران خان کی پیٹ میں ہنجر گھونپا تھا جب 27 اگر میں غلط نہیں ہوں 27 جون تک ٹائم تھا, لیکن وہ 23 جون کو انہوں نے بجٹ پاس کرا دیا تھا کہ عمران خان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, مشورہ بھی نہیں دیا جلد از جلد. بالکل. سو ابھی بھی ملاقات نہیں آپ کروا سکیں گے کیونکہ ایک طرف پیرالل حکومت یہ کہتی رہے, رانا ثناء اللہ صاحب برملا لاسٹ ویکینڈ پہ آج میرے شوز پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکٹورل اگر سسٹم میں رہنا چاہتی ہے تو ان کو ایک سیاسی انداز میں جو ہے وہ آپریٹ کرنا ہوگا, وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کریں گے, اور وہ بھی یہ کیونکہ اب 9 مئی والا خود سیاست سے آؤٹ ہوئے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نا, تو وہ پھر بھی واپس لیکن وہ ووٹ نہیں دیا کا کل اختیار ولی صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ بلیو ہی نہیں کرتا یہ بات کہ سینٹر میں جس کی حکومت ہو اس کی صوبے میں بھی حکومت بنے, اور وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس کے بیسس پہ بننی چاہیے حکومت. تو میں نے کہا پرفارمنس تو نہیں ہے, ووٹ ہی نہیں دیا انہوں نے. کیا بہترین قضیہ کیا. دوسری جانب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب کیونکہ الیکشن ختم ہو گیا تو دونوں سگی بہنیں ہو جائیں گی, پہلے سوتنوں کی طرح لڑ رہی تھی. اب 195 بلین روپیز سندھ کے لیے ترقیاتی بجٹ, وہ خبر آتی ہے اور ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس پیسے کے لیے ہو رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف بھی لڑائی لڑنی ہے لیکن آپس میں پیسوں کا حساب بھی رکھنا ہے. دیکھیے پیپلز پارٹی سسٹم کی ڈونٹ فرگیٹ گارنٹر ہے, گارنٹر کے نہیں بینیفیشری ہے, بینیفیشری بھی ہے, گارنٹر بھی ہے. یہ دونوں کو اس شادی میں ان پر لگتا کہ حکومت پرفارم نہیں کر رہا. دیکھیں قاضی صاحب نے جو ہے وہ دونوں کو ساتھ بٹھائے شادی میں, تو دو اپنی مرضی سے جو ہے نہ وہ اس شادی سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں, نہ وہ خلا فائل کر سکتے ہیں, کچھ نہیں وہ اپنے طور پہ موو کر سکتے. حنیف عباسی صاحب کی بات, یہ پرانی تنخواہ پہ ہی کام کرتے رہیں گے. سو فنڈز کے ارد سارا چیز جو ہے, آپ نے 2 صوبوں میں آپ کی حکومت, 2 صوبے کی جو انتظامی یونٹس ہیں اس میں آپ کی تقریباً حکومت, اور اس پوری پوزیشن میں ہو کے سارے آئینی عہدے آپ کے پاس ہونا, صرف کابینہ میں, اور ہم حکومت میں ہیں لیکن ہم حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے, کا حصہ نہیں ہے. ہاں, سو پیپلز پارٹی جو ہے بڑی ون ون والی پوزیشن میں ہے. اپنے لیے جو کچھ انہوں نے بٹورنا تھا, رانا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہہ دیا جی فارمولا طے ہے, بالکل پتا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہے فارمولا کہتے ہیں, لوگ اس کو
ڈیل کہتے ہیں, وہ لوگ اس کو ڈیل کہتے ہیں, جو کہ ہم نے کل بھی یہ بات جو ہے وہ سامنے ناظرین کے بھی رکھی تھی کہ یہ ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے, یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور یہ پبلک کو تو میرے خیال سے اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی لاڑکانہ سندھ میں. آپ ٹرسٹ می کرامت, میں ابھی بائی روڈ کراچی گئی, اور جب آپ حیرت انگیز طور پہ لوگوں کے لیے بھی, جب آپ گوٹکی کراس کرتے ہیں تو ریفلیکٹرز غائب, موٹر وے چوری, ریفلیکٹرز چوری, فینس چوری, سیف سٹی کیمراز چوری, گوٹکی فینس چوری, گوٹکی کراس, ابھی آپ سکھر بھی نہیں پہنچے, سو یہ حال تھا. ویلکم ٹو سندھ. تو لوگوں کو اب آپ جو ہنزا والوں کو جو آپ بتانے کی, وہ کسی نے میمز چلانا سٹارٹ کر دیے, رجنی کانت جو ہے وہ پیچھے, ساری ترقی جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے, وہ سر رجنی کانت کی مووی سے لے کر. سو اس قسم کے حالات ہیں جہاں پر اٹس ویری انفارچونیٹ کہ آپ آج کے اس دور میں عوام کو اتنا بے وقوف سمجھے کہ گلگت بلتستان میں آپ نے کیا, وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ لامحدود وسائل, مالی وسائل جو ہے وہ لگائے ہیں گلگت بلتستان میں. مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ وہاں پر جو منرلز ہیں, ایک تو صوبے کے ہیں, وہاں پر بھی منرلز پر نظر ہے, اور حکومت میں یہ بیٹھ کر ان منرلز کو چرا رہے ہیں جو عوام کا حق ہے. لیکن انہوں نے جن پر الزام لگایا میں نہیں ان پر لگا رہا. ہاں, کل کچھ ٹی وی لائیو شوز میں بھی کچھ چیزیں سامنے آ گئی تھی, وہ آپ نے اپنے شو میں بھی ڈسکس کری. ہاں, وہ بلکہ میں نے رانا صاحب سے بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ اگر بڑا ایک سینئر صحافی اجازت دیتے, میرا تو اور طرح کا سوال ہے کیونکہ ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. طلعت صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں, لائیو شو اگر آپ کر رہے ہیں اور الیکٹڈ بندہ آپ کے سامنے ہو, ایک ریاست کا نمائندہ نا, وزیر اعظم, آپ مانیں یا نہ مانیں وہ الگ چیز ہے, لیکن ریپرزینٹ کر رہا ہے, اب اس کو یہ میسج دیں کہ بھائی تمہاری یہ حیثیت ہے, اس میسج کے آگے تم پرائم منسٹر کی سے امیجن, ہاں تمہاری حیثیت ہی زیرو ہے نا, فیصلہ کسی اور نے کرنا ہے. اور ہماری تو کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ابھی سائیڈ لائن ذرا ہو گئے, کیونکہ کل وہ بہت انہوں نے بات کر دی تھی, بہت حد سے زیادہ گزر کے انہوں نے کچھ ریڈ لائنز کراس کی تھی, وزیر اعظم سمجھنا شروع کر ہم نے آپ کو وہ شاید حقیقی معنوں میں وزیر اعظم سمجھ رہے تھے. تو لہٰذا نہیں, میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کا پرسیپشن اس وقت میڈیا کے حوالے سے کیا بن گیا ہے. لوگوں کا پرسیپشن یہ بن گیا ہے کہ میڈیا پورا مینجڈ ہے, میڈیا میں فیصلے جو ہے وہ کہیں اور سے ہو رہے ہیں. طلعت صاحب نے اس کی طلعت صاحب نے ایک لائیو ڈیمو دے دیا واٹس ایپ سے میسج کہ جی ابھی میسج آیا ہے, شاید پلے بھی ہو گیا. سو یہ بہت امبیرسنگ ہے کہ ہم ہنس رہے ہیں, لیکن یہ میرے خیال سے بہت ہی انفارچونیٹ, ہائیلی امبیرسنگ, ہمارے لیے انسلٹنگ کہ آپ لائیو شو میں آپ وہ میسج جو ہے اور یہ کہیں کہ جی مقتدرہ کی طرف سے ابھی پیغام آیا ہے کہ لوگوں کا جو لوگوں کا پرسیپشن, تو لوگوں پہ لوگ جو ہے وہ ریالٹی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ طلعت صاحب نے معذرت کے ساتھ, ہمارے بڑے سینئر ہیں, انہوں نے یہ اس بات کو انڈورس کر دیا کہ جی یہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. وہ پڑھ کے بھی سنا رہے ہیں کہ 12 نشستوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, رنگ لیڈر سے اس عوامی ایکشن کمیٹی کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, یہ فیصلہ ہو گیا ہے. سو آج میں رانا صاحب سے کہی تھی, رانا صاحب یہ فیصلہ کرنا کس نے ہے, آپ الائنڈ ہیں اس فیصلے میں, کیونکہ اچھا بہرحال حکومت تو ویسے ہی کہتی ہے کہ یہ ہائبرڈ سیٹ اپ ہے اور اتنے فوائد جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں, لیکن میرے خیال سے یہ بڑا انسلٹنگ ہے. جمہوریت پہ ایک بہت بڑا داغ ہے کہ آپ جہاں پر برملا لائیو شوز میں اب ہمیں یہ بھی ریڈ لائنز نظر آئیں کہ مقتدرہ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. سو لوگ تو پہلے ہی, پبلک جو ہے وہ پہلے ہی بہت سیانے ہیں, وہ بہت جانتے ہیں, اتنا ہم نہیں بول سکتے اب. لیکن میرے خیال سے یہ بھی ایک منظم پوری ایک پری پلاننگ اس کو کہہ لیجیے کہ اسی کے تحت آپ نے جہاں پر پوری کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز وچ ایونچولی بیکیم اے نارم, نیو نارم جو اس کو ہو گیا کہ جی پامال کر دیا آپ نے, انفرنج کر رہے ہیں آپ لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور کسی کو فرق ہی نہیں پڑا. اب یہ بات ڈسکس بھی ہوگی, جب یہ بات ہمیں ٹی وی ٹاک شوز میں تجزیوں کے طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ جی ایک سیاسی جماعت چاہے وہ کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو, عوام نے چاہے اپنا فیصلہ کیا ہے, عوام نے جو مرضی اپنے ووٹ میں فیصلہ کسی کو دیا ہے وہ میٹر نہیں کرتا. ایک پروسیس سے, سیاسی پروسیس سے ایک جماعت کو آؤٹ کر دیا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, کوئی موڈ نہیں ہے. جب آپ یہ بات بول رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ پورے اس جمہوری عمل, کانسٹیٹیوشن, پبلک سے سب کو اس طرح سے اس کے ایک منہ پہ ایک تماچا ہے جو کہ میرے خیال سے پھر عوام کے لیے کیا پیچھے آپ امید, سسٹم کوئی اور ہے, نام کوئی اور, نام کچھ اور آپ دے رہے ہیں. دوسری جانب اسی سسٹم کے بارے میں کل محمد مالک صاحب نے 2-3 بڑی خبریں کی اور بڑی شاکنگ نیوز ہیں. اس ٹائم پہ جب وفاق میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں پھر 2 بہنوں کی طرح ہو گئی ہیں, جناب وزیر اعلیٰ کون ہوگا, گورنر کون ہوگا, وہ حصے پورے ہو گئے, گلے شکوے دور ہو گئے, بجٹ منظور ہونے جا رہا ہے, پہلے یہ کہہ رہے ہیں, ابھی پیش نہیں ہوا لیکن کہہ رہے ہیں منظور ہو جائے گا, 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ 2-3 خبریں بڑی رکھتے ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب کا دی اینڈ سیاست کا, یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو گلگت کے ناکام
دورے کے بعد یہ میسج پہنچا دیا گیا تھا کہ آپ کراؤڈ پلر نہیں ہیں. وہ تو ہم نے خیر جب سے پاکستان آئے تھے اسی وقت دیکھ لیا تھا. 23 اکتوبر کبوتر اڑائے تھے, طوطے اڑ گئے تھے. ہاں طوطے اڑ گئے تھے, اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب حج کے ٹکٹ باندھے جا رہے تھے کہ ان کا ٹائم گزر چکا ہے. اب ان کو یہ میسج مقتدرہ کی طرف سے ہی پہنچانا, بھائی کیا نون لیگ کا خاتمہ ہو رہا ہے یا نون لیگ سے صرف مسلم نواز شریف صاحب کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو دونوں جماعتیں جو اس وقت اس سسٹم کا حصہ ہیں اور جو بینیفیشریز ہم کہتے تھے, ٹائم نیور ریمینز دا سیم. یہی بات ان کو بھی بتایا جاتا ہے کہ جو اقدامات اور جو پریسیڈنٹس آپ نے آج سیٹ کیے ہیں ایک جماعت کو مائنس کرنے کے لیے, اپنے اوپوننٹ کو سائڈ کارنر کرنے کے لیے, 2018 میں یہی کچھ آپ فیس کر رہے تھے, بہت کچھ فیس کر چکے تھے, تو آپ کو تو سمجھ جانا چاہیے تھا. آپ ان کو تانے دینے کے بجائے آپ نے وہی تمام آپ حربے اختیار کرتے رہے اور اس قسم کے آپ نے سخت اقدامات کیے, یہ سوچ کے کہ جی آپ کا اقتدار شاید امورٹل ہے, آپ نے ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہنا ہے, آپ نے کبھی اپوزیشن کی وہ ہوا جو ہے وہ آپ نے سختیاں جو ہے وہ نہیں کرنی. سو میرے خیال سے جب آپ کی ریلائنس ان قوتوں پہ زیادہ پڑ جاتی ہے کہ جہاں پر آپ کی بالکل آپ کے لیے نمبر گیم سارا جوڑ توڑ جو ہے سب کچھ آپ کے لیے پورا سائز آپ کا پورا سازگار ماحول بنانے کا ٹاسک بھی جی ان کے حوالے ہی ہوتا ہے. آپ اتنی ریلائنس جب آپ کی ہوتی ہے تو پھر آپ کو کسی بھی وقت جب آپ سے کام نہیں نکل رہا ہوگا, آپ کے لیے کام تھا کیا کہ آپ نے گورننس صحیح بنانی تھی, آپ نے گورننس کرنی تھی, آپ نے گورننس کے پورے سٹرکچر کو یا پوری ایک جو معاشی مس مینجمنٹ ہے مائنس کرنا تھا, آپ نے یہی کام لے کر آئے نہیں کر سکے نا, سارے مائنس ہو گئے. کیا بیانیاں لے کے گئے آپ گلگت بلتستان میں, مطلب میاں صاحب وہاں پر جا کے اپنے سب سے پہلے ہاں مطلب سرنڈر موڈ پہ میاں صاحب 3 بار کے وزیر اعظم وہاں این او سی لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب سے بڑا تو میں سمجھتی ہوں انسلٹ ان کے لیے, ایک 3 بار کے وزیر اعظم کے لیے تو یہی بہت بڑی انسلٹنگ بات ہے. این او سی لے کر آپ جا رہے ہیں, پھر آپ کے جو تمام ہیرے جو آصف گرمانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہیرے اتارے گئے تھے, وہ ہیرو نے ان کو شکست دلائی. آپ نے وہاں اتنے ہیرے اتارے, آپ نے وزراء وہاں پر اتار کے وہ جو ایلیگیشن نون پیپلز پارٹی بھی لگا رہی ہے, میاں صاحب وہ تو ویژولز ہم نے بھی دیکھے ہیں, وہ الزام تو نہیں, وہ تو ایک ثبوت ہے. اور بھائی میاں صاحب وہاں پر پہنچے ہیں, ایکسپیکٹیشنز یہی ہونی چاہیے تھی نا کہ لوگ جو ہیں وہ پھر سینٹر میں ڈرائیونگ سیٹ پر, اور ڈرائیونگ سیٹ پہ پلس یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جی خرم دستگیر صاحب ہنزا کراچی جیسا دیکھنا چاہتے ہیں یا لاہور جیسا, اگر لاہور جیسا دیکھنا چاہتے ہیں تو انفراسٹرکچر اور جو ٹرانسپورٹیشن اور یہ جو پورا سڑکوں کا جو ایک جال ہم بچھا دیتے, لوگوں نے کسی چیز کو بائی نہیں کیا. آپ کا بیانیہ ہی نہیں ہے کوئی. سو آپ کا ایک جو ٹاسک تھا پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا, وہ پی ٹی آئی کو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم, ابھی 28ویں, سب کچھ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے. جی بالکل, صرف ایک شخص کو کاؤنٹر کرنے, پورا سسٹم چینج کر دیا, پورا سسٹم آپ نے چینج کر دیا. باوجود اس کے آپ اس شخص کو کاؤنٹر ہی نہیں کر پا رہے, کیونکہ وہ جتنا آپ اس کو جیل میں رکھیں گے اتنا ہی وہ زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے. 7 ماہ سے خاموش ہے, پھر بھی کاؤنٹر نہیں ہو رہا. یہ کتنی عجوبے کی چیز ہے. سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا, پھر بھی ڈسکشن, پھر بھی ہر ٹاک شو میں بغیر پی ٹی آئی, بغیر عمران خان آپ کو نہ وہ ریٹنگز آئیں گی, نہ آپ کے کوئی بھی سوشل میڈیا پہ ان کو سہارا لینا پڑتا ہے. حکومتی لوگوں کو پی ٹی آئی کا آج بھی رانا ثناءاللہ صاحب کی اچھا ویکینڈ پہ اٹھا لیجئے, میرے شو کا آج کا اٹھا لیجئے, کیا چیز وائرل ہوگی؟ وائرل یہ ہوگی کہ جی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی جو ہے براہ راست ذمہ دار ہے. پی ٹی آئی کی ضرورت آپ کو ہر چیز میں پڑ رہی ہے, اپنا بیانیہ چلانے کے لیے بھی آپ کو ہے نہیں نا, وہ کچھ نہیں ہے. اور آپ کو دکھانا کیا تھا آئیڈیلی, جو آپ کہہ کے آئے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹا کے کہ 4 سال میں آپ نے ریلیف دینا ہے, ہم بڑے جو گورننس کے آپ نے ایسا کوئی سٹرکچر بنا دینا تھا کہ جہاں پر عوام بھول جاتی پی ٹی آئی کو, عمران خان کو بلا دیتی. ہم تو وہ یورپ ڈھونڈ رہے ہیں جو انہوں نے بنایا, وہ یورپ ہی نظر نہیں آ رہا. کراچی میں آپ کو پیرس تو دکھائی دے رہا ہے نا, جو سڑکوں پہ بیٹھ کے بچے جو ہے پڑھ رہے ہیں نظر آتا ہے. وہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی بی اب بھی معافی مانگ لو ورنہ بہت خراب. ہاں سندھ کی بات ہو رہی ہے, محمد مالک صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ سندھ میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. کچھ شخصیت ہے جس کی اسلام آباد کے گرد و نواح میں, وہ ہمیں پتہ ہے گرد و نواح میں ایک ہی شہر ہے, وہاں پر ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں 3 دن پہلے. کیا سسٹم اس وقت یہ کروٹ لے سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے جان چھڑا لے؟ جیسے نواز شریف صاحب کی ہم نے بات کی کہ ان کو نکالنے سے تو نون لیگ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ شہباز شریف صاحب اتنی بہترین طریقے سے خوش رکھتے ہیں پارٹی کو, اتنے بہترین کہ ان کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن پیپلز پارٹی کی اگر گیس ورک ہم کرتے ہیں کہ سی ایم کی جگہ پر کوئی دوسرا سی ایم آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ممکن ہے نہیں, میرے خیال سے سسٹم کو اب ضرورت نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری کی بروٹ میجارٹی کی.
نہیں میرے خیال سے فل فور تو ایسی کوئی تبدیلی میں نہیں فورسی کری کہ فل فور اتنی ان کا دعویٰ ہے کہ ملاقاتیں تک ہو چکی. نہیں, یہ میرے خیال سے تھرو دیز وائسز یہ ایک پریشر جو ہے وہ مسلسل, کبھی کسی کو اتنا کانفیڈنس نہ دو اوور کانفیڈنٹ ہو جائے. سو میرے خیال سے یہ ایک پریشر جو ہے وہ مسلسل ایک منڈلاتا رہے. سو اس قسم کے آپ نے دیکھا نا کہاں سے شروع ہوا تھا وہ سپر بوائے اور ونڈر بوائے اور یہ وہ سارا کر کے کالمز پہ کالمز لکھے جا رہے تھے. محسن نقوی صاحب کے ساتھ علیم خان کا اضافہ کیا, وہ بھی دیکھ لیا آپ نے. گلگت بلتستان کے الیکشن سے میرے خیال سے آئی پی پی کی اتنی بڑی مار میں پروبیبلی ایکسپیکٹ نہیں کری تھی, کیونکہ میں جس طرح سے دیکھی تھی ایک دم سے سرفیس کر جانا, علیم خان کا وہاں پر ہونا, بہت کچھ آپ نے زور لگا لیا. ہر وقت یہی ڈسکس ہونا کہ آئی پی پی بڑا ایک سرپرائز دینے والی, آئی پی پی بڑا سرپرائز ہو گیا. آپ کو یہی چیز یاد ہوگی جب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز وہ جو پرویز خٹک صاحب اور یہ آئی پی پی جب وجود میں آئے تھے تو اس کے بعد ان کو صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ سیٹیں یہ نکالیں گے. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں اس چینل میں جاب کرتا ہوں, یہ بھی انہوں نے جملہ استعمال کیا تھا. ایگزیکٹلی. لیکن لوگوں نے پھر ان کو اسی طرح دھدکار دیا جیسے سسٹم جو پی ٹی اے کے ساتھ کر رہا ہے. ہاں ایبسولوٹلی. لیکن میرے خیال سے جو آپ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جو چینج ایک بڑے کسی چینج کی کیا کوئی ایکسپیکٹیشنز اس وقت ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ فوری طور پہ فل فور جو ہے وہ کوئی نہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اگرچہ ایک پریشر ضرور رہے گا, پیپلز پارٹی پہ بھی ایک پریشر ضرور ہوگا کہ آپ ان کو دے تو رہے ہیں چیزیں, لیکن آپ اس سے میکسیمم جو ہے جو چیز ان سے واپس لینے ہیں جو آپ کو ہے اس کے لیے, جو کہ آپ نے بالکل انشور بھی کر دیا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف یہ وہ جو ہم بات کر رہے ہیں فنڈز اور یہ سب کی مار ہے, اس کے علاوہ جو ہے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بالکل کھوکھلی ہے. ان کو پتہ ہے ان کی عوام میں سٹینڈنگ بھی اس وقت کیا ہے. سو یہ صرف اور صرف یہ مالیاتی وسائل اور ان تمام چیزوں کو لے کے یہ اپنا اور جب آپ نے وہ تمام آپ نے اپنے جو اصول تھے جو آپ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے بڑے کوئی وہ نکات کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے بلاول بھٹو کو ایک ہی آتا نا یہ عدالت بنانی ایگزیکٹلی وہ ان کا پورا بھی ہو گیا. لیکن یہی سارے جو پرنسپلز تھے جن پہ بلاول صاحب کے جو بزرگ ہیں اور بڑے ہیں جو کہ سٹینڈ لیتے تھے اور کھڑے رہے, اس کو کس طرح سے آپ نے بہا دیا, بیچ دیا. سو وہ لوگوں کے سامنے, میں تو بلکہ ڈاٹر آف دا ایسٹ پڑھ رہی تھی تو اس کتاب میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب اپنے والد صاحب کی ایگزیکیوشن کے بعد ان کو کنڈولنسز کے میسیجز جب آئے تو انہوں نے ایک ذکر کیا ان کی ایک کسی ریلیٹیو کا جو لاہور سے ان کو میسیج پیغام دیا گیا تھا, اور اس میں اس ریلیٹیو نے محترمہ سے اس کا بڑا افسوس کیا اور اس بات کو ایڈمٹ کیا, اعتراف کیا کہ یہ قصور جو ہے لوگوں کا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے لوگ نہیں نکلے. لوگوں کا ایک یہ جرم انہوں نے قرار دیا اس کنڈولنس میسج میں کہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نہیں نکلے, ہمارے گناہ کی وجہ سے ایک شخص کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا, ہم قصوروار ہیں. سو آج آپ وہی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور جو پولیٹیکل لیڈر ہے جو اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, لوگ اس کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے سپورٹ ضرور کر رہے ہیں. ہر گھر کا وہ ایک ہر گھر کا ایک مطلب ایک ہاؤس ہولڈ ایک نیم ہے. بہت اوپنلی نکلتے تھے. 26 نومبر کے بعد پاکستان کا سینیریو چینج ہو چکا ہے. اب ایک چھٹے والا وہ بیان جو ہے نا وہ حقیقت لوگوں کے ذہن میں چھپ چکی ہے. 26 نومبر کو کیا ہوا, پھر سانحہ مریدکے کے ساتھ کیا ہوا, آج کشمیر کے جو حالات ہیں جیسے وہاں بھی ضد سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ہم نے سیکھا نہیں نا, ماضی سے سیکھا نہیں, اور میرے خیال سے کیونکہ ہم نے جن کو سکھانا تھا عوام نے انہوں نے عوام کو کنٹرول بہت زیادہ کر پھر تو اتنی جب ڈیلے یہ کر رہے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو بھی نکلنا چاہیے, کوئی سیٹلمنٹ کرے, اپنی بات کرے. کس کے لیے پھر وہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں, کس کا مقدمہ وہ جیل کے لیے میں بیٹھ کے لڑ رہے اتنے دنوں سے, 3 سال سے. سو لوگوں کو بھی میرے خیال سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہر دور میں اس قسم کے میجرز اور بلکہ انٹینس میجرز تو اس دور میں لیے جا رہے ہیں. ایسے پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں جو کبھی بھی انڈو نہیں ہو سکتے, وہ ایکشنز جو کبھی بھی انڈو نہیں ہو سکتے. لیکن لوگوں کو بھی پھر ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. اپنی جو تعداد ہے اپنے نمبرز کو انڈرمائن نہ کرے, انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. وقت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ چینج ہوتا رہتا ہے اور طاقت میں بیٹھے ہوئے پھر ایسے تاریخ کے اوراق میں گم ہوتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں کوئی رکھتا. دوسری جانب اب بھی حالات کنٹرول میں کیے جا سکتے ہیں اگر آپ یہ ضد چھوڑیں, بیٹھیں اور کشمیر کے حالات کو کنٹرول کریں. اور جیل میں بیٹھا ہوا وہ سر پھرا جو ہے, اسی لیے مثال اس کی دی جاتی ہے کیونکہ وہ عام سیاستدان کی طرح نہیں ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے تو ڈسکس ہو رہا ہے. اگر وہ ان کی طرح ڈیل کرے گا, اگر اسی سسٹم کے سامنے جھکے گا
تو پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. مجھے سیاسی بیٹھک سے اور علینا شکری صاحبہ کو اجازت دیجیے. اب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.